अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। आप देख रहे हैं 110 न्यूज। हार्ड टाइम्स प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो पर्सनैलिटी, एक शख्सियत मौजूद है, वो यूथ विंग के नायब सदर हैं काफ लीग के, लेकिन उन्होंने 4 दिन पहले रिजाइन किया। उनसे ये भी पूछेंगे कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया, क्योंकि ये सवाल तो बड़ा एक अहम बनता है कि इतनी बड़ी आपके पास एक चीज थी, एक बड़ी एक आपके पास ओहदा था, उससे आप दस्तबरदार क्यों हुए। इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ हम ये भी एक सवाल उठाएंगे, क्योंकि वो राइट हैंड पंजाब के माने जाते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के, क्योंकि वो उनकी जो खिदमात हैं पंजाब के मुख्तलिफ सियासी करियर के हवाले से बहुत अच्छी और मुस्बत रही हैं। इस हवाले से भी बात करें, और साथ हम एक बहुत ही पेचीदा सवाल के ऊपर भी सवाल उठाएंगे। वो ये होगा कि इत्तेहादी जमातें जो थी, जिनमें सर फहरिस्त में जो चीज थी, वो जो बात थी, वो थी चौधरी परवेज इलाही साहब का एक नारा जो था कि वो खुद भी पंजाब की में हुकूमत का मतलब है आपका पूरे पाकिस्तान में हुकूमत, तो वो एक हुकूमत कर चुकी है एक पार्टी, तो इसके साथ वो इत्तेहादी जमात क्यों मिली, और उसके साथ साथ उनका जो अपना नारा था वो कहां गया, और जो पीटीआई का नारा था वो कहां पे छोड़ा उन्होंने। तो इस हवाले सारे मौजू के ऊपर बात करेंगे, लिहाजा उनसे अपनी बाकायदा बात का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जी, सबसे पहले तो अपना शुक्रिया अदा करता हूं अपना 110 की तरफ से, जो आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो मेरे पहले सवाल की तरफ तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो एक पार्टी का नारा था काफ लीग का, फिर एक इत्तेहादी जमात बन के उभरना, फिर आप इख्तिदार में आए और चौधरी परवेज इलाही साहब अब एक मौजूदा सूरत हाल में बड़ी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे फाइज भी हैं। तो क्या लगता है कि इत्तेहादी जमात में आपका अपना नारा कहां गया जो पीटीआई के नारे से, क्योंकि हमें कुछ हल्का फुल्का नाराज भी नजर आते हैं कभी परवेज इलाही साहब के, वो हमारी पॉलिसीज जो हैं उनकी पॉलिसी, फिर उनका जो कैरियर है सियासत में वो तो सबसे पुराना है। चौधरी शुजात का अगर कैरियर देखें वो ओल्डेस्ट आपके सियासतदानों में शुमार किए जाते हैं। तो इस सारे सूरत हाल को आप किस नजर से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 110 न्यूज़ और आपकी जो सारी टीम है इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस अहम मौजू पे या एक आम आदमी तक मेरी आवाज़ पहुंचाने के लिए आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ जो है एक आम आदमी तक पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद आपके सवाल की तरफ आते हैं। दरअसल बात यह है कि पीटीआई और काफ लीग ने ये इलेक्शन ही सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पे लड़ा था, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम लोग तो इलेक्शन से पहले ही शायद एक दूसरे के इत्तेहादी बन चुके थे। तो जब मैंडेट पाकिस्तान की अवाम ने और सूबा पंजाब की अवाम ने जब मैंडेट पीटीआई को या इमरान खान को दे दिया, तो उनके इत्तेहादी होने के नाते ये एक नेचुरल सी बात थी कि हमें उनके कोलिशन बनना पड़ता या हम उनके कोलिशन बन के उनके साथ चलते। तो ये तो बात एक तयशुदा थी, चूंकि हमने इलेक्शन एक प्लेटफॉर्म पे और ऑलमोस्ट एक जैसी बातें या एक जैसे मैनिफेस्टो के साथ या लोगों को एक नारे के ऊपर लड़ा था।
تو یہ تو کولیشن پارٹنر بننا بنتا تھا. آپ نے جو بات کی کولیشن پارٹنر کی، اس کا مطلب ہے یہ ایڈجسٹمنٹ ساری ہو رہی تھی یا کی جا رہی تھی، یہ بیسیکلی تو پی ٹی آئی حکومت کو بنانے کے لیے سارا کیا جا رہا تھا. تو الیکشن سے پہلے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ چودھری صاحب کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک کنٹریکٹ ہو رہا تھا. یہ کنٹریکٹ اس بات کا تو نہیں تھا کہ ہمیں آپ کو وزارتیں دی جائیں گی یا کچھ اور اعلی عہدے دیے جائیں گے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار کے بعد، یعنی جب وہ اپنی صدارت چھوڑ کے جانے سے پہلے، جب انہوں نے بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، جب ان کو ایک این آر او اور ان کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف کو ایک این آر او جب دیا گیا، تو ایکچولی ہماری پارٹی کے مسائل جو ہیں وہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں، چونکہ وہاں پہ چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب نے اس این آر او کے اوپر انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. تو ہماری پارٹی پچھلے 12 سال سے اس وجہ سے، اس اختلاف کی وجہ سے وہ مسئلے مسائل کا شکار ہوئی یا کی گئی. تو ہم لوگ 12 سال کے اندر ہماری پارٹی اس حد تک مطلب بری طرح متاثر ہو چکی ہوئی تھی کہ جب الیکشن کے دنوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کی بات آئی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ میری قیادت کا یہ ایک دور اندیشی کا فیصلہ تھا کہ چونکہ ایک فضا اور ایک ہوا یہ نظر آ رہی تھی کہ یہ الیکشن پی ٹی آئی اگر جیت جائے گی یا حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی، تو میرا یہ خیال ہے کہ میری پارٹی کے عہدیداروں کا یہ ایک اچھا فیصلہ تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی پارٹی کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، یا وہ اپنی پچھلے جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے پنجاب کے اندر خدمت کا چودھری پرویز الہی صاحب کا، تو وہ اس میں پھر سے کوئی خدمت کا ایک ایسا رول ماڈل بن کے سامنے آئیں گے کہ جس سے ہماری پارٹی کو بھی اور ایک عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ نے بڑے دلچسپ بات اور نیا سوال میرے مائنڈ میں، ایک اور نیا سوال ابھر رہا ہے کہ جب حکومت میں آئے تھے، مطلب پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی، اس کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ہم حکومت کی پالیسیز کے ساتھ چلیں گے، حکومت کے ساتھ ہم چلیں گے، جو بھی حکومت نے ہمیں پالیسیز دی گی، کیونکہ وفاق میں سربراہ وہ ہوگی، تو ہم ایز اے اتحادی جماعت کے طور پر ان کے ساتھ کام کریں گے. پھر ان کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بات ہمارے کی کہ ہم حکومتی اب موجودہ صورتحال میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم حکومتی پالیسی سے مطمئن نہیں ہیں، کہ جو ریاست مدینہ کا کنسپٹ دیا گیا تھا وہ جو وہاں پہ کنفلکٹ آ رہا ہے. آپ نے جب پہلے میرے سوال پہ جواب دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا تھا، پھر وہ ایگریمنٹ، وہ ساری جو سچویشن تھی وہ کتنا خلاف، چودھری شجاعت صاحب کا کوئی اور تھا، چودھری پرویز الہی صاحب کا کوئی اور کوئی مشن تھا، ایم تھا، جو پارٹی کا ایم ہوتا ہے، اس پہ وہ مطمئن نہیں تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو اپوزیشن کا رول ادا کر رہا ہوں یا اتحادی کا میں رول ادا نہیں کر رہا. نہیں، اس میں ایسا ہے کہ میں یہاں پہ ایک اور بات، چونکہ میں سب جانتے ہیں کہ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والا بندہ ہوں. پاکستان کے اندر کوئی لیڈر، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس پارٹی کو، آپ کو پتا ہے کہ لیڈر کہاں سے جنم لیتے ہیں، پارٹیوں کو کہاں پہ سپورٹ کی جاتی ہے، لیکن ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. میرے قائد چودھری پرویز الہی صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ان کو شاید کئی دفعہ بھی وردی میں صدر بنوانا پڑے تو ہم بنوانے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کا ایک بالکل سچے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹ فارورڈ اور صاف ستھری بات کرنے کا ایک ٹریک ریکارڈ جو تھا، اسی کو لیتے ہوئے انہوں نے یہ بات پی ٹی آئی کے اتحاد کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ ہم ان کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ چلیں گے، ہم ان کے ساتھ اپنے اتحاد کو لے کے اپنی بھرپور قوت کے ساتھ، بھرپور کوشش کے ساتھ ہم اپنا بھرپور جو ہے ساتھ دیں گے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے یہ معاملات چلتے گئے تو
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت، جب میں اعلیٰ قیادت کی بات کرتا ہوں تو وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے شاید کہیں نہ کہیں ہماری پارٹی کو، ہمارے لیڈران کو اس طرح سے ان کی خدمات کو سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں، میں بالکل ایمانداری سے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں پاکستان مسلم لیگ کاف کا کوئی حصہ ہوں تو میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر میں یہاں پہ یہ بھی مطالبہ نہیں رکھتا، میں یہاں پہ یہ بھی بات نہیں کرتا کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا پنجاب کا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کاش کبھی پرویز الہی صاحب کے جو تجربہ تھا، ان کی جو خدمت کا ٹریک ریکارڈ تھا، کہیں اس سے استفادہ لینے کی کوشش کرتے، کہیں کوئی کچھ مہینوں کے بعد ان کے ساتھ ایک سٹنگ کیا کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ایکسپیرینس جو تھے ان کو شیئر کیا کرتے، ان سے کچھ سجیشنز لیا کرتے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آج پنجاب کا یہ حال نہ ہوتا، اور ایز اے کولیشن پارٹنر بھی ہمارے بیچ میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے اندر جو ذہنی طور پہ اتنی دوریاں بن چکی ہوئی ہیں وہ شاید نہ بنتی. ٹھیک ہو گیا ناظرین، اب وقت ہوا چلتا ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ایم جے 512 موبائل ایکسیسریز کمپنی، ہمارے ہاں ہول سیل پر موبائل ایکسیسریز دستیاب ہیں. ہر قسم کے چارجر، ہینڈ فری، ڈیٹا کیبل، یو ایس بی، کار ریڈر دستیاب ہیں. آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں. 030861111782 030797911110. فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اپنے سوال کے سیشن کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں. تو جی ایک بہت ہی دلچسپ سوال ایک اور میرے مائنڈ میں، سوال تو بڑے دلچسپ سارے ہیں کیونکہ آپ ہمیں ایک اتحادی جو بندے ملے ہوئے ہیں تو ہمیں بڑا نا وہ مزہ آ رہا ہے گفتگو کا. امید کرتا ہوں آپ کو بھی دیکھنے میں آ رہا ہوگا. اچھا، آپ کی ظاہر بات ہے کاف لیگ ایک اپنی پارٹی، ایک اپنا وی این ہے، ایک بہت پرانی جماعت ہے، بہت ہی پرانی پارٹی ہے. جمہوریت کے جو صحیح معنی ہیں، جمہوریت کا جو صحیح سارا جو اس پروپیگنڈے کے خلاف چلنے والی پارٹی وہ کاف لیگ رہی ہے. اس سارے وی این کے تحت آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ شمولیت میں کتنا مسئلہ بنا کہ ہمارے وی این میں اور پی ٹی آئی کے وی این میں تھوڑا سا فرق رہا ہے، یا آپ دونوں کے وی این ایک ہی تھے؟ نہیں، اس میں بات شاید یہاں پہ ویژن کی نہیں ہے. ہمارے ہاں کلچر ہے ایک سیاست کا. جب آپ یہ دیکھیں کہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر مل کے گورنمنٹ بنا سکتے ہیں نا، تو پھر میرے خیال سے ساری ہی باتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ کس گورنمنٹ نے کس کے ساتھ مل کے، کس پارٹی نے کس کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ وہاں پہ معروضی اور زمینی حقائق کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں وقت کی ضرورت کیا ہے، جس کو ہماری عدالتی زبان میں بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ مورا بنایا جاتا ہے. نہیں، ہماری عدالتی زبان میں بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ نظریہ ضرورت. آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم آپ کے ہاں ضرورت کس چیز کی ہے. میں آپ کو یہ بات اب کہتا ہوں کہ اگر اس ٹائم پہ ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ ملتی تو ایک بحران کی کیفیت بن جاتی ہے آپ کے ہاں. آپ الیکشن سے نکلتے ہی ایک بحران کے اندر چلے جاتے کہ کوئی گورنمنٹ، کیونکہ وفاق کی سیٹیں مکمل ہی نہیں تھی پی ٹی آئی کی. آپ حکومت ہی کوئی بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھا. تو اس لیے اس ٹائم کی اس زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کو بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور سیاست کے اندر بلکہ ڈیسیجن میکنگ، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو والدین ہوتے ہیں، والدین اپنی اولاد کے لیے بعض دفعہ اتنے سخت اور ناپسندیدہ اور نامقبول فیصلے کرتے ہیں اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اور جو ظاہری طور پہ برے لگ رہے ہوتے ہیں. یہی ایک لیڈر، یہی ایک پارٹی کے ہیڈ، اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ
بعض دفعہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ ناپسندیدہ فیصلے ہیں، لیکن وہ قوم کے لیے یا الٹیمیٹلی ملک کے لیے وہ شاید کوئی بہتری کا راستہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جو میں منسلک کروں گا وہ یہ ہوگا کہ اپوزیشن نے کہا تھا کہ اتحادی جماعتیوں سے کہ وہ اکانومی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جو ظاہری طور پہ لگ رہا ہے، آٹا چینی بحران پہ بات کریں آپ، اور کسی ایشوز پہ بات کریں، پیٹرول کی قیمتوں پہ بات کریں، جو مزید اب سننے میں آ رہا ہے ایک نیا تحفہ ملنا ہے عوام کو، عید بقرعید کا تحفہ جو ملنا ہے 5 روپے کے حساب سے پیٹرول قیمت بڑھا دی جائے گی۔ تو اس سارے پروسیجر کے تحت اپوزیشن نے وارن کیا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ملیں، اتحادی جماعتی کے طور پہ نہ ملیں، کہ ہو سکتا ہے کل کو یا ہوگا یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اکانومی والا مسئلہ حل نہیں ہوگا ان سے، تو اس کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا وہ صحیح کہہ رہی تھی؟ دیکھیں جی، اپوزیشن کا تو یہاں پہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اپوزیشن کا رول آپ کو 2 سال کے اندر کہیں پہ بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ کسی ایک ٹائم پہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کے پیچھے کیا کوئی حقائق تھے، جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھیجا گیا تو چند دن آپ کو ایسے لگا کہ شاید پاکستان کے اندر کوئی اپوزیشن ہے، ادروائز آپ کے پاس آپ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی مدعا دیکھ لیں، ڈے 1 سے لے کے آج تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو 2 سال ہو گئے ہیں، مجھے آپ کہیں پہ دکھائیں کہ کہاں پہ اپوزیشن ہو رہی ہے۔ ہر قسم کے بل جو ہیں وہ مکمکہ کر کے پارلیمنٹ کے اندر وہ پاس بھی ہو رہے ہیں، ہر قسم کی امینڈمنٹ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کون سی اپوزیشن، کہاں کی اپوزیشن؟ آپ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ اسپیکر کو چنا جاتا ہے، جب فلاں وزارت کو چنا جاتا ہے تو اس میں سے نون لیگ کی 10-20 بندے نکل آتے ہیں؟ نہیں، کہنے کا میرا یہی مطلب ہے نا، جب آپ دیکھیں کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو کہاں تھی اپوزیشن؟ جب آپ کے ہاں بجٹ آتا ہے، جب جو بھی معاملات آتے ہیں تو اپوزیشن، میں معذرت کے ساتھ آپ کو اپوزیشن کا رول ان 2 سالوں میں بالکل منفی نظر آتا ہے۔ آپ نے کس ٹائم کسی مدعے کے اوپر لے کے دیکھیں مجھے کہ کسی اپوزیشن لیڈر نے لوگوں کو موبلائز کیا ہو، ان کو سڑکوں پہ نکالا ہو، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ 2 سال انتہائی ایک عام آدمی کے لیے مشکل کے دن ہیں، لیکن کہاں ہے اپوزیشن؟ اپوزیشن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے 2-4 بیان جو ہیں وہ میڈیا پہ چلا دیں یا وہ آپ کسی اخبارات کی زینت بن جائیں۔ اپوزیشن کا اصل رول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کام کے اوپر آپ اس طرح سے اس کے خلاف سٹینڈ لے کے کھڑے ہو جائیں کہ گورنمنٹ اس پہ بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور ہو جائے، یا گورنمنٹ کو اپنے فیصلے تبدیل کرنے پڑ جائیں۔ میں یہاں پہ اتحادی ہونے کے ناطے آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ ایک کوشش کی گئی پاکستان کے اندر قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے اندر ایک چور دروازے کے ذریعے ان کو انٹر ہونے کے لیے ان کو ایک راستہ دینے کے لیے ایک کوشش کی گئی۔ وہاں پہ ہم نے اتحادی ہونے کے باوجود اپوزیشن جیسا رول ادا کرتے ہوئے چودھری صاحب نے، چودھری پرویز الہی صاحب نے، چودھری شجاعت حسین صاحب نے، ہم لوگوں نے، ہماری پارٹی نے اتنا سٹرونگلی اس بات کے اوپر سٹینڈ لیا اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہو گئے حکومت کے آگے۔ پھر کیبنٹ میٹنگ جب شروع ہوتی ہے تو چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب ہمارے جو منسٹر ہیں، وہ اس سختی کے ساتھ، اس سٹرونگلی وہ کیبنٹ کے اندر اس کو اپوز کرتے ہیں، وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دکھاتے ہیں چہرہ دکھاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو وہاں پہ رک جانا پڑتا ہے۔ گورنمنٹ اپنے اس بات سے جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے، ڈس ایگری ہو جاتی ہے، وہ ہٹ جاتی ہے اپنے اس ایکٹ کو کرنے سے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ کام تو اپوزیشن کا تھا، جو رول وہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یا ہماری پارٹی نے وہاں پہ ادا کیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن کو میں بالکل غیر فعال ان 2 سالوں میں دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، سیاست کے اوپر تو بڑی باتیں ہو گئی، لیکن اب چھوٹا سا نا انڈائریکٹلی سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر۔ سر، جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا، پالیسیز لے کر چلے گئے، تو اس کے تحت آپ کو کتنا یقین ہے یا کتنے مطمئن ہے کہ ہماری موجودہ حکومت جو ہے وہ عام غریب طبقہ کو احساس پروگرام کے ذریعے جو 12,000 ملنا تھا، اس کے ذریعے ٹائیگر فورس کے ذریعے جو راشن وغیرہ تقسیم کرنے والا معاملہ تھا، اس سے غریب بندے کو یا غریب عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب رہی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے
ہمیں دونوں طرف کی مجبوریاں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جب حکومت کے لاک ڈاؤن کرنے کی بات کرتے ہیں تو لاک ڈاؤن ایک انتہائی مجبوری کا فیصلہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا. میں یہ کسی صورت نہیں مان سکتا کہ گورنمنٹ، دیکھیں نا، گورنمنٹ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہے نا. نہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن، میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن تو خیر آپ کے ہاں اس کو تو میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ ہمارے ہاں کوئی اس قسم کا کوئی لاک ڈاؤن نظر آیا، کوئی شعور والا لاک ڈاؤن نظر آیا ہو. مجھے نہیں نظر آیا کوئی بھی. لیکن جب آپ ان دنوں لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کا ایک مجبوری ہے، گورنمنٹ کی مجبوری عید البقر کے حوالے سے جو ہزار آ گئی، کیونکہ اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے رمضان کے آخری اشرا جو ہے اس میں جب آپ نے شاپنگ کے لیے ایک عدالتی حکم پہ گورنمنٹ نے خیر تاجروں کے پریشر میں آ کے آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن کھول دیا. سر یہی سوال میں آگے کرنے والا تھا. اس کو عید کے بعد، عید الفطر کے بعد جتنے کیسز، جو نتائج اس کے آپ کے سامنے آئے وہ پورا پاکستان جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے. یعنی حکومت نے پہلے ایک چیز کا ایکسپیریمنٹ کیا عوام کے اوپر، جانیں گوائی، مریض بڑھائے، اس کے بعد دوسری بقر عید میں یہ مسئلہ بنا. نہیں، میں اس کو ایکسپیریمنٹ تو خیر نہیں کہہ سکتا، یہ ایک مجبوری کا فیصلہ تھا. ایک تو ہمارے ہاں یہ بہت ہی ایک، اس کا جواب میں اکسا سے چاہوں گا، میں بریک پہ جانا ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ ان کے پیچھے ایک آرڈر تھا سپریم کورٹ کا، اور اس کے بعد میں یہ بھی ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ تاجروں کا بھی بہت بڑا پریشر تھا. ٹھیک ہو گیا ناظرین، اب ہوا چلتا ہے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. MJ 512 موبائل ایکسیسریز کمپنی، ہمارے ہاں ہول سیل پر موبائل ایکسیسریز دستیاب ہیں. ہر قسم کے چارجر، ہینڈ فری، ڈیٹا کیبل، USB، کار ریڈر دستیاب ہیں. آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں. 030861111782 030797911110. فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سر ایک سب سے اہم سوال جو ہمیں وہ تھوڑا سا نا ڈسٹرب بھی کر رہا تھا، بار بار میرے مائنڈ کو ڈسٹرب کر رہا تھا، کہ وہ لازمی پوچھنا تھا جو میں نے انٹرو لیا تھا کہ آپ نے یوتھ ونگ کے مرکزی صدر بھی رہے ہیں، نائب صدر بھی رہے ہیں، تو آپ نے ریزائن کر دیا آج سے 4 دن قبل. تو اس کی کیا وجہ بنی کہ ریزائن کرنا پڑا؟ یا کتنے مطمئن نہیں تھے پالیسیز سے، کاف لیگ کی پالیسی سے، یا ناراض تھے، یا وہ کوئی بلیک میل کر رہے تھے، یا سرپرائز دینا چاہتے ہیں، کوئی کیا سین تھا؟ نہیں، میں اپنی پارٹی کا حصہ ہوں اور انشاءاللہ باذن اللہ اپنی پارٹی کا حصہ رہوں گا، اور میں حتی الامکان اپنی پارٹی کے لیے جتنی میں سورس رکھتا ہوں، جتنی میں ہمت رکھتا ہوں، میں اپنی پارٹی کے لیے انشاءاللہ پہلے سے بلکہ بڑھ چڑھ کے میں اس پہ کوشش کرتا رہوں گا. رہی بات یوتھ ونگ کے ریزائن کی، تو میں یہ ایمانداری سے اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ہر ونگ جو ہے اس کی اپنی اپنی ایک ذمہ داری، اس کی اپنی اپنی ایک حیثیت، اور اس کے اپنے اپنے معروضی اور زمینی حقائق ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ ونگ جو ہے وہ خالصتاً یوتھ یعنی نوجوانوں کا ایک ونگ ہے، اور میں خود کو ایک میں الحمدللہ میں نے خود کو اس طرح سے فٹ رکھا ہوا ہے کہ دیکھنے والے، یعنی آپ بزرگ اپنے آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بزرگ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، پاکستان کے اندر جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر ایک، میں یوں سمجھ لیں کہ ہم سب ایک بھائی ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ہم سب الگ الگ ایک یوں سمجھ لیں کہ کنبہ ہیں، لیکن ہے ہم ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی. میں یہاں پہ نون لیگ کی ایک مثال دوں گا کہ نون لیگ کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن یا ایک جاری کیا ہے کہ ان کے ہاں 35 سال سے زیادہ عمر کا یوتھ ونگ کا کوئی عہدیدار نہیں ہوگا، اور میں اس کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں.
اور میں اپنے جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں اور میرے استاد محترم بھی ہیں اور مجھ سے وہ بہت ایک شفقت کا رشتہ بھی رکھتے ہیں، ہمارے کامل علی آغا صاحب، میں ان کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھوں گا یا میں ان سے ایک مطالبہ رکھوں گا کہ ہمارے ہاں بھی اس قسم کا ایک آرڈیننس جاری کیا جائے کہ ہم لوگوں کو مجبوری کیا ہے کہ ہم 50 سال کے بندے جو ہیں وہ یوتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 10 سال پرانی اپنی تصویریں نکال کے پوسٹوں پہ لگاتے ہیں اور خود کو وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم یوتھ خود مشکل زندہ ہیں، ہم یوتھ ونگ ہیں۔ آخر کون سی ایسی مجبوری ہے؟ کیا ہماری پارٹی الحمدللہ سے ایک پاکستان کے اندر پورے پاکستان میں ہماری نمائندگی ہے، ہم ایک وفاق کی پارٹی ہیں، تو ہمارے پاس نوجوانوں کی کمی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اپنا ونگ خود سنبھالنا چاہیے، نوجوانوں کو یوتھ ونگ کے قائد ہونا چاہیے۔ میں اسی وجہ سے نوجوانوں کے لیے ایک سپیس خالی کرتے ہوئے، ایک جگہ چھوڑتے ہوئے، میں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا کہ میری جگہ پہ کوئی ایک نوجوان، ایک باصلاحیت نوجوان آئے، وہ میری جگہ لے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ طلبہ یونینز کو پھر بحال کرنا ہوگا۔ دیکھیں طلبہ یونین وہ ایک الگ ایشو ہے، اس کو یوتھ ونگ کے ساتھ آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے۔ میں جہاں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، یوتھ جو ہوتی ہے وہ آپ کے مستقبل کی قیادت ہوتی ہے، وہ آپ کے پاکستان کے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں، تو ان کو ٹائم سے ہی مختلف عہدوں پہ بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں جو اللہ پاک نے دی ہوتی ہیں، دیکھیں یہ قائدانہ صلاحیتیں جو ہے نا، یعنی نئے ٹیلنٹ کو نئے سرے سے اچھے انداز سے دکھائے، جو صدیوں سے جو وہ خاندانوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں، جو مافیا گروپ ہیں، ان کو سائڈ پہ کرنا چاہیے۔ قائدانہ صلاحیتیں اللہ پاک کی دین ہوتی ہیں اور ان کو آپ کو پالش اور گروم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ پالش اور گروم ہوتی ہیں تجربے کے ساتھ۔ جب آپ نوجوانوں کو ان کی مخصوص جگہ پہ بٹھائیں گے، ان کو ان کے حق والی جگہ پہ بٹھائیں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ آنے والی زندگی کے اندر اچھے قائد بن سکتے ہیں، وہ مستقبل کے لیے پاکستان کی خدمت زیادہ اچھے طریقے سے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کون کرے گا؟ یہ وہ کریں گے جو موجودہ صورتحال میں وہی مافیا سسٹم چلا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارٹیز کی قیادت ہے ان کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ نئے بدلتے ہوئے دور میں جب ہم آئے دن نئے سے نئے چیلنجز کے سامنا کر رہے ہیں، تو ہمیں نوجوان ذہن، تازہ خون اور نئی سوچ کے لوگوں کو ان کی صحیح جگہ پہ بٹھانے کا ٹائم ہے ہمیں۔ تو میرا یہ خیال تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ میں یوتھ ونگ کو اب نمائندگی میری نہیں ہونی چاہیے، مجھے مدر پارٹی کے اندر ہونا چاہیے یا مجھے کسی ایک ایسے ذمہ دار ونگ کے اندر ہونا چاہیے کہ جو کم سے کم نوجوانوں کا ونگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سر، آپ کی گفتگو سے ہم بہت سے سواد حاصل کیا اور ساتھ ساتھ ہمارے جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے بڑے پک اپ پوائنٹ تھے جو آپ نے اینڈ پہ بات کی یوتھ ونگ کے حوالے سے۔ بڑی خوبصورت سر نے بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو حقدار ہے اس کو حق دیا جائے، یعنی میں اگر اس عمر میں نہیں ہوں، جو چیز جس کی حقدار کے نوجوان کو سنبھالے، نوجوان کو دیکھے، ایشوز ایسے ہی ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ جو چیز ایک حقدار ہی نہیں ہے اس تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اینڈ پہ سر جی میں آپ سے ایک چھوٹا سا میسج لوں گا، کوئی آپ عید کا موقع بھی ہے اس کے حوالے سے، سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے، کوئی آپ اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی اپنا میسج دینا چاہتے ہیں تو وہ پلیز۔ میں قوم کے لیے، عوام کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ چونکہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے کچھ دنوں میں، تو اس پہ خاص طور پہ میری یہ اپیل ہے سب لوگوں سے، خاص طور پہ مخیر حضرات سے میری یہ اپیل ہے کہ ہم پچھلے 5-6 ماہ سے کرونا جیسی موذی مرض کے سامنا کر رہے ہیں، معیشت ہماری جس طرح سے اس سے متاثر ہو چکی ہے، دہاڑی دار طبقہ اور مزدور اور ایک عام آدمی بلکہ سفید پوش جس حد تک اس سے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو میری مخیر حضرات سے یہاں پہ یہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے جب آپ قربانی کے جانور ذبح کریں تو خود سے زیادہ غریب لوگوں کا خیال رکھیں، بس یہی میرا پیغام ہے۔
थैंक यू सर। जी तो नाजरीन, आपने देखा मुस्तफा साहब ने कितनी खूबसूरत बातें हमारे साथ कही। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आई होंगी। मैं सबसे पहले तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर जी, आपने टाइम दिया और हमारे साथ इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की, जिसको उम्मीद करता हूँ नाज़रीन भी पसंद किया होगा। तो नाजरीन, उन्होंने जो बात कही एंड पे, मैं उसी बात पे अपनी बात भी ख़त्म करूँगा। ईद के हवाले से, बकर ईद के हवाले से, बकर ईद एक ऐसा मौका होता है जहाँ हर घर में गोश्त, बहुत से लोगों के यहाँ गोश्त जो होता है वो बन रहा होता है, कुर्बानियाँ हो रही होती हैं, सुनते इब्राहिमी है उसको पूरा किया जा रहा होता है। लेकिन जो मुस्तहिक लोग होते हैं, जो गोश्त लेने वाले मुस्तहिक लोग, हमें ज़रूरी है कि हम उनका भी ख्याल रखें, ख़ास तौर पे अजीज़ व अक़ारब का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे महल्ले के, गली महल्ले में उन लोगों का, उन घरों का ख्याल रखें जो पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब वक्त आएगा। माँ से जब बोला जाएगा माँ आज क्या पकाया है, तो माँ आगे से बोलेगी बेटा आज गोश्त पकाया है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, उन सब लोगों का खास ख्याल रखें, मुत्तहिद होकर रहें। इस छोटे लॉकडाउन का, कोरोना वायरस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमने अपने से मिलना नहीं, अपने से मिलने से मतलब गोश्त तकसीम नहीं करना। उन अपनी पुरानी रंजिशें, अपनी पुराने इख्तलाफात को छोड़ के एक हो जाने का नाम है। 110 के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन के साथ अल्लाह हाफिज़।